बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, भारत ने 114 रफाल तैयारे खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया है। 39 अरब डॉलर की मंजूरी जो है उनकी, जो भारतीय डिफेंस एक्विजिशन है, उन्होंने 39 अरब डॉलर 114 रफाल खरीदने के लिए उसकी मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 114 रफाल तैयारे क्या भारत ने स्टोर करने या डंप करने या हैंगर्स में सिर्फ खड़े करने के लिए ले रहा है? 114 रफाल तैयारे चलने हैं, उन्होंने चलाने हैं। 39 अरब डॉलर भारत ने क्यों इस्तेमाल किया? आखिर क्या वजह है? भारत कितनी बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है? भारत खित्ते में किस मुल्क के साथ लड़ने जा रहा है? दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट जिसे एक एक्सक्लूसिव चीज के तौर पे देखा जा रहा है वो ये है कि ईरान में बॉल जो है, वो जो शैतान का पुतला बनाकर उसे आग लगाई गई है। इसका क्या मतलब है? और याहू साहब जो है वो अब क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, मामलात से किधर को जाने वाले हैं? आखिर ये शैतान, ये जो बॉल को आग लगाई गई है ईरान में, क्यों लगाई गई, और ये किस चीज को जो है वो सिंबलाइज करता है कि ये आग लगाना? इसके बाद क्या कश्तियां चला दी गई हैं? इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है? क्या मामलात होने वाले हैं, ये जानते हैं द वेरी फेमस ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, रिलीजियस स्कॉलर है, बिजनेस कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि ये एकदम से इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है और खित्ते में क्या होने वाला है। उसामा साहब, किस तरह से आप इनको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, आपको याद होगा पिछले 2023 में आपको ये अर्ज कर दी थी कि भारत अपना डिफेंस बजट इसके अपकमिंग टाइम्स में देखिएगा, और जो जंग है वो अभी भी आपको बताया था कि ये फेब से मार्च ये क्रिटिकल रहेगा। इसके बाद अगर अप्रैल तक हम जंग में ना गए तो फिर ये सितंबर में चली जाएगी। और उससे पहले पहले जो रफाल 114 ले ले या 214 ले ले, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये जिस जंग जो बेसिकली है वो ईरान से जाके पूछना पड़ेगा कि ये जंग कौन सी है। नोबडी नोज एक्सेप्ट ईरान कि ये जंग कौन सी है। या याहू को पता है कौन सी है, या ईरान को पता है कौन सी है, और या फिर अगर कोई दुनिया में तीसरा बंदा है जिसको ये पता है कि ये जंग कौन सी है, वो प्यूटन है। प्यूटन सेम टाइम पे अभी पिछले माह सब नाजरीन ने आपने देखा होगा कि वो रशिया में उसने सारे स्टैनिक चर्चेस पे बैन किया, उनको अपनी उसके इलाकाई या अपनी लोकल और जो भी कल्चरल उसके अगेंस्ट करार देते हुए पाबंदी लगाई। किन पे? स्टैनिक चर्च। ऑल स्टैनिक चर्च इन रशिया इज बैंड नाउ। और वो क्या थे? जिनमें इसी तरह दो सींग शैतान के दिखाए जाते हैं, और रिवायत में भी आपको याद होगा शैतान को दो सींगों से रिप्रेजेंट किया जाता है कि दो सींगों की तरह। इसी तरीके से ये जो प्यूटन है, आप पहले उस पे जाएं, फिर आपको ये समझ आएगी कि ईरान की ये बाल को आग लगाना क्या है, और बाल क्या है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्यूटन ने कहा था स्पिरिचुअल वॉर है, ये हमारे लोगों को कैप्चर किया जा रहा है, उनके ज़हनों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से वो स्टैनिक चर्चेस पे फौरन बैन करता है इस टाइम पे। सेम एज इट इज ईरान का अलाई है, सेम एज इट इज ईरान की उसको सपोर्ट कर रहा है, न्यूक्लियर सारी फैसिलिटीज में उसके 250 बंदा काम कर रहा है। सेम टाइम पे ये लैंग्वेज जो है आप सुनते हैं। उसके बाद ईरान में, ईरान उसी बाल को, शैतान के बाल को, बाल मीन्स लॉर्ड, बाल मीन देवता, बाल मीन गॉड, बाल मीन हस्बैंड इन अरेबिक, बाल मीन ऑनर, मालिक इन अरेबिक।
تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھے. آپ سے پوچھتا ہوں کون مالک ہے ابھی آپ کا؟ آپ بتائیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ فوراً کہیں گے اللہ مالک ہے جی, ایسے ہی نا. تو وہ ان کا جن کا شیطان مالک ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ بال مین مالک, یہ تمہارا مالک. اس پہ یہ 666 لکھا گیا, اس پہ سٹار آف ڈیوڈ بنایا گیا, کیونکہ یہودیوں کو ٹونٹ کیا گیا بیسیکلی اس میں, کیونکہ یہ جو خطہ تھا آپ کا شام کا, فلسطین, اور یہ جو سارا سب سے زیادہ انبیاء کا مرکز بھی یہی رہا, اور سب سے زیادہ جو بار بار یہ اللہ کی جو سمجھ لیں کہ کنیکٹیوٹی ہے جو زمین پہ کمانڈ کی, اس کو یہی لوگ چھوڑ چھوڑ کے جیسے کہتے ہیں بھاگتے رہے. مطلب ایون ان کا تو یہ عالم ہے کہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, رضوان صاحب 40 دن صرف, تو پیچھے یہ پھر گئے تھے. 40 ڈیز کی مار تھے یہ مطلب 40 دن ان سے نہیں ٹکا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ادھر اس جگہ پہ یہ جو بال ہے یہ کرسچینٹی کے قریب آ کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کے یہ ختم کیا گیا سسٹم, اور بعد میں یہ جوپیٹر سے بھی ریلیٹ کیا گیا. اور جو اصل ادھر کا بال تھا وہ تلوار لے کے ہاتھ میں ایک آرمی, مطلب وہ اس کو سمبلائز کرتا تھا آرمی پاور کو, اور دوسرا جو یہ جو طوفان ہے. تو اب کیونکہ یہاں کی بدھ و معاش میں پرابلم یہ تھی کہ یا تو قبضے جنگجو جنگ ان کے لیے زندگیوں کو برباد کرتی تھی, سالوں چلتی تھی لڑائیاں, اور یا ان کی زندگیوں کو طوفان برباد کرتے تھے, صحرائی طوفان جب آتے تھے. اور وہ تو اب یہ انسان کی مجبوری تھی, وہ کہتے تھے کہ یار کوئی بھی اس کا مالک ہے نا اس طوفان کا, وہ ہمیں بچا لے, کوئی بھی انون. لیکن سارے انبیاء اللہ بھیجتا تھا, کہتا تھا کہ میں مالک ہوں اس سب کا, لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی. اس مشن کے تحت سارے میسنجر بھیجے گئے ہیں کہ بھئی ان کو بتایا جائے کہ یہ ہوا, یہ پانی, یہ ستارے, یہ جوپیٹر, یہ جتنا بھی جن کو تم ریلیٹ کر رہے ہو یہ ثانوی باتیں ہیں, اصل مالک میں ہوں, قوت پروردگار. پھر اس نے اپنی قوت دکھانے کے لیے اپنی ہستیوں کے انتخاب کیے, کہیں ان کے ہاتھوں سے خیبر اکھڑوائے, جو آج تک بھی یہ لکھتے ہیں جب یہ جوش اپنے پلے کارڈ اٹھاتے ہیں اس میں لکھتے ہیں we will not forget خیبر. تو ابھی بھی ان کے احتجاجوں میں ہوتا ہے. تو خیبر اکھڑوا کے دکھایا, بڑے بڑے پتھر ہاتھ میں بلوائے, چاند 2 ٹکڑے ہوا, کیا کچھ دکھایا اس نے اپنا تعارف کرانے کے لیے کہ بھئی میں ہی ہوں, صرف میں ہی ہوں, I am the only one. تو یہ ایران نے ان کو ٹونٹ کیا ہے کہ تم لوگ ابھی بھی اپنے پرانے خداؤں کے پیروکار ہو, اور اسی اپنی وہ جو ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ جو اسرائیلی اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ ایتھنیکلی بیسیکلی جو تمہاری ایتھنیسٹی ہے اس سے تم اتنے کور ہو, اور تم آج بھی اسی کو بال بنایا ہوا ہے شیطان کو, اور ہم اس کو جلا رہے ہیں, ہم تو توحید کے تم مخالف ہو. تو اصل میں, اور نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ اس نے فوراً اس کو کہہ دیا کہ اب جنگ ہوگی, اب کوئی وہ نہیں ہوگا. تو بہرحال اس سے یہ جو مقصد تھا وہ توحید کو دکھانا تھا, اور توحید ہی تھا, اور ریلیجن اب کرسچینٹی بھی قریب آئے گی اس تناظر میں, کیونکہ آپ دیکھیں 6 جگہوں پہ کل پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے تھے فلسطین کے لیے. اسرائیل ایک وہ بنتا جا رہا ہے ٹیرر کا نمائندہ, کھل کے ایکسپوز ہو رہا ہے, ایپسٹین فائلز ایکسپوز ہوئی ہیں, قدرت کی چال کہہ لیں ان لوگوں کے لیے, ان کا سبق کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو جس طرح سے کچھ اسلامی ممالک اس میں آئے تھے ایران کے اسرائیل پہ اٹیک کے بعد اس کی سپورٹ میں, تو ایگزیکٹلی آپ دیکھیں گے کہ اب باقی دنیا بھی آپ کو ایران کی سائڈ پہ نظر آئے گی, ادر کنٹریز بھی in the opposition of اسرائیل. تو یہ تو سین ادھر رہ گیا. اب آ جائیں کہ اب اس جنگ کو سمجھ لیں کہ یہ جنگ کیوں کہ آپ کے اللہ اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ بال کے درمیان میں, لوگوں کے بنائے ہوئے بال, جس کو شیطان اس کو کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کے مقابلے میں ہے. اس لیے یہ جنگ اب ہو کے رہنی ہے, اور اسی کے لیے جس طریقے سے نیتن یاہو نے مودی کو ٹریک کیا ہوا ہے, کیپچر کیا ہوا ہے, انڈیا پاکستان وار کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے جو یاہو کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا کرنا ہے.
تو یاہو کے ایجنڈے پورے کرنے کے لیے مودی اپنی جان کی بازی لگائے گا پوری، لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یہ کھیلا ہی جانا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ یہ پوری دنیا کے دو ہی یہ جو حکومتی اس ٹائم کی ساری حکومتیں ہیں irrelevant ہونے جا رہی ہیں سال کے آخر تک۔ آپ کا حکومتی نظام چیلنج ہونے جا رہا ہے، آپ کی بہت سے چہرے غائب ہو جائیں گے 2026 میں، آپ کے کئی ویل نون لیڈرز، پولیٹیکل چہرے، حکومت، حاکم، حکمران غائب ہو جائیں گے یا اتر جائیں گے یا واٹس ایور۔ 17 فروری جو آ رہی ہے، 17 فروری بے وقوفیوں کا دن ہے، جس کا آغاز ہو جائے گا 16 سے بھی ہو سکتا ہے، ایک دن پہلے سے ہونا شروع ہو جائے، یا ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو اب سے بلنڈر ہی بلنڈر حکومتوں کے حکومتی نمائندوں کی سختی آ رہی ہے۔ گرن حکومت سرکاری ملازموں پہ ہوتا ہے، سرکاری ملازموں کے لیے پھر کوئی سختی آ رہی ہے، حکمرانوں کے لیے سختی آ رہی ہے، اور اس میں بلنڈر لگیں گے۔ جیسے یہ 23 کے قریب جائے گا، 23 فروری کے قریب جائے گا، فوراً دوبارہ سے انہی حکومتوں اور انہی پہ ایک تو مشکوک ہو جائیں گی ساری حکومتیں۔ تو مودی کے آپ کو اس ساری جو رفال ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھیے گا ابھی احتجاج بھی اس کے معاہدوں کے پیچھے، اور اس کے ایپسٹین فائلز کی چیزیں مزید کھلیں گی۔ مودی کے لیے دن سخت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی سڑکوں پہ دوبارہ فتنہ فساد نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی کوئی بہت بڑی ہلچل چھپی ہو سکتی ہے فروری میں، ابھی سے لے کے جب ہم بات کر رہے ہیں پورے فروری کے آخر تک ہمارے لیے بھی کچھ ٹربلس ہے۔ ایران اٹیک بھی چھپا ہوا ہے اس میں، لیکن اس دفعہ جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ سرپرائز ہو جائے گا، امریکہ شاکڈ ہو جائے گا، رسپانس اس کی جیسے کہتے بلی کا بکرا بے شک نیتن یاہو ان کو بنا رہا ہے اس دفعہ امریکیوں کو، اور امریکیوں کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہم بن گئے ہیں، لیکن اب مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے اتنے عرصے سے ان سب کو اتنا مادے کے ذریعے کیپچر کیا ہوا ہے۔ جیسے اب آپ مجھے کہیں یار اللہ واسطے کر دے، تو اللہ واسطے بھی ایک قیمت ہی ہے نا، ورنہ پھر کہتے نہیں پیسے دو۔ اب دو ہی کام ہوتے ہیں، یا آپ پیسے کے لیے کرتے ہیں یا آپ اللہ واسطے کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کرنسی نہیں چلتی، اور باقی یہی کرنسی ہیں جس میں آپ بچیاں دیتے ہیں، پیسہ، یہ جتنی بھی شہوات ہیں دنیاوی ان کی بھرپائی کے لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اوپر والے کی بھی کرنسی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی کرنسی میں زیادہ طاقت ہوگی، یہ اب آپ بتائیں، اس کا جواب آپ نے دینا اس کے اینڈ پہ، کہ آپ کے ایک سادہ سا عام سا مسلمان بتائے کہ کس کی کرنسی میں زیادہ طاقت ہوگی۔ یہ مقابلہ کرنسیوں پہ بکے ہوئے فوجیوں کا ہے کہ کون اللہ کی کرنسی پہ اس کی محبت کی اس میں بکا ہوا ہے اور کون مادے کی اس میں بکا ہوا ہے، تو فتح کس کی ہوگی یہ اب آپ پہ چھوڑا۔ اسامہ صاحب ایک بات بتائیں کہ 114 رفال پاک بھارت تنازع کی ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کب ہونا ہے، ہم نے جو ہے وہ حاشیے میں بتایا کہ یہ والے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے زیادہ تعداد میں طیارے جو ہیں آنا، بھارت کا چائنا کے ساتھ بھی ٹکرانے کی پوزیشن میں ہے، ٹکرا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ چائنا کی فکر نہ کیا کریں، چائنا نے اپنے وزن میں گر جانا ہے۔ چائنا کو تو یہ ایسے چیچیوں پہ اڑا دیں گے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جنہوں نے اس کو کہا تھا نا جیو ڈاگ، ایپسٹین کو جو لیک فائلز میں چائنیز نے نام دیا، کہتے جیو ڈاگ ہے۔ چائنیوں کو تو انہوں نے کھنگنا ہی نہیں ہے بھائی صاحب، چائنیوں کا کام نہیں ہے یہ ڈڈو شڈو کھا کے ان کا مقابلہ کریں، میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں۔ چائنا تو کسی ایک اور کرونا کی مار ہے، پوری کی پوری آبادی آپ کو پتا چلے گا بھی ان کو کھا پی گئے ہیں شیطان، سیدھی سی بات ہے۔ چائنا کا تقوی بالکل ہے ہی نہیں، وہاں تو خوراک کا تقوی ہی نہیں ہے، پرہیزگاری وہاں تک ہی نہیں ہے، تو چائنا کو نہ سمجھا کرے۔ چائنا کو تو انہوں نے ایسا جھٹکا دینا ہے کہ یہ چائنا کے میزائل، یہ ٹیکنالوجیاں یہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی، کیونکہ چائنی جو ہیں وہ ان کی اس سینک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ 200 رفال لائیں،
مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہی آ رہے ہیں, بنگلہ دیش کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان بنگلہ دیش وہی سینڈوچ کائنڈ آف ماڈل جو انہوں نے ہمارے افغانستان سے کیا, ہم نے وہاں چک ڈال لیا. انہوں نے یوں سوچا, ہم نے, پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت یاد کریں یہ ماحول نہیں تھا بنگلہ دیش اور آپ کا, یاد ہے جب افغانستان کا مسئلہ شروع کیا انہوں نے ہمارے ساتھ. میں نے لیکن آپ کو یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش اب آپ ادھر سے بھی سیم ان کے ساتھ اسٹریٹجی کھیلیں گے. بہرحال اب صورتحال یہ ہے, کہانی آگے جا چکی ہے, کہانی وہاں جا رہی ہے جہاں جانی تھی, ورلڈ وار کی اپنی فل بوم پہ. اسی لیے اتنا بڑے جہاز آئے ہیں, لیکن ان کا جس دشمن سے مقابلہ ہے وہ 0.7 کی ریشو سے کھیلتا ہے سر جی, 0.7 کی ریشو سے. تو پھر اب 100 منگوا لیں تو ریشو میں فرق پڑے گا؟ پاسبلٹی یا جو اسٹیٹس کا رول ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی چلو 1.7 ہوتا, تو پھر آپ اسی ریشو سے پاسبلٹی کا وہ جو پروبیبلٹی کا فارمولا لگاتے 100 پہ. تو اب یا ہوتا 2 گرائے ہوتے تو 7-2 کا مقابلہ ہوتا, پھر بھی ہم کہتے او بھائی یہ 100 کے 200 بھی لے آئے, فارمولا ہی 0 پہ کھڑا ہے, تو پاسبلٹی کیا ہوگی کہ یہ 114 بھی گر جائیں گے. کچھ نہیں ہونے لگا. کیا بات ہے اسامہ صاحب, کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ نے دل ہی خوش کر دیا. آج تو پھر نعرے لگانے کو دل کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد جن کے ساتھ ہوں گی, نصرت و فتح ان کے ساتھ ہوں گی. جو خدا کے بندے ہوں گے, جو خدا کے رستے پر چلنے والے ہوں گے, وہی فتح یاب ہوں گے, اور وہی اس جھنڈے کے نیچے انہی کی نصرت اور کامیابی ہے. بہرحال ناظرین اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.